बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक बिल आखिर निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से तफसीलात सामने आ गई हैं। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त थी और उससे मुतल्लिक जो फ़ैसला सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँगा कि आज चूँकि समाअत होनी है, ऐसी कौन सी दो मुश्किलात हैं जो ना सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए हैं, नैब के लिए भी हैं और अदलिया के लिए भी हैं, और नवाज़ शरीफ का जेल जाना ठहर चुका है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा अहम केस है, नूरियाबाद प्रोजेक्ट केस था साबिक़ वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़, और उसमें अहम पेशरफ़ सामने आई है। तफसीली आज अदालत में समाअत हुई है। मुराद अली शाह ख़ुद अदालत में पेश हुए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा था, ये बतौर वज़ीर आला भी पेश होते रहते थे। और बाद में जब नैब तरमीम की एक क्लीन चिट दी गई, और मैं आपको बताऊंगा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो करारदाद पेश की गई है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो भी आखिर में मैं आपको बताऊँगा। और ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि लाहौर बार या लाहौर हाई कोर्ट बार में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ को करारदाद पेश हुई हो। जब एहतसाब अदालत में और नैब कानून में तरमीम कर दी गई थी, तो उसका फ़ायदा जहाँ बाकी लोगों को पहुँचाया गया था, वहाँ पर मुराद अली शाह को भी पहुँचाया गया था। मुराद अली शाह भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया था। जब वो नैब तरामीम कलदम हो गई, तो कलदम होने के बाद दोबारा से मुकदमात शुरू हो गए। मुराद अली शाह का भी इस्लामाबाद आना जाना शुरू हो गया। क्या ये केस चलाया जा सकता है एहतसाब अदालत में या नहीं, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर साहब ने समाअत की। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत के आगाज़ में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज सिर्फ मुराद अली शाह की हाज़िरी है, बाकी मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। वकील सफ़ाई हैं, जो डिफेंस काउंसिल हैं, साद हाशमी, उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से केस कराची ट्रांसफ़र हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है। जज मोहम्मद बशीर ने वकील सफ़ाई साद हाशमी से सवाल किया कि आप किस की तरफ से हैं, तो वकील सफ़ाई साद हाशमी ने कहा कि मैं मुराद अली शाह समेत रिस्पॉन्ड नंबर 4 की जानिब से हूँ। अदालत में उन्होंने कहा कि जो रेफरेंस में मुल्ज़म है 4 नंबर, रिस्पॉन्ड नंबर 4 नंबर, उनकी तरफ से हूँ। एहतसाब अदालत के जज ने मुल्ज़मान को रोस्टरों पर हाज़िरी के लिए बुला लिया कि पहले अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाएं। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जिसकी हाज़िरी लग जाए वो मुल्ज़म कमरा अदालत में बैठ जाए। वकील सफ़ाई साद हाशमी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपील में हुक्म इम्तनाई की मुतफ़रक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ केस सिंध हाई कोर्ट को सिंध की नैब अदालत को ट्रांसफ़र हो गया था। लंबी तारीख दे दें ताकि जो इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है उस पर समाअत हो सके। अदालत ने कहा कि आपको जल्दी किस बात की है, तो आप थोड़ा हौसला रखें, पहले मुल्ज़मान की हाज़िरी मुकम्मल हो लेने दें। केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी करते हुए अदालत ने कहा कि जो मुल्ज़मान पेश नहीं हुए उनको दोबारा नोटिस जारी किए जाएँ। पहले मुल्ज़मान की हाज़िरी मुकम्मल होगी और उसके बाद चीज़ों को देखा जाएगा। मुराद अली शाह की जानिब से निगरान हुकूमत पर तनकीद की गई है, चूँकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नज़र आना शुरू हो गया है कि निगरान हुकूमत या निगरान सेटअप तो लंबा होता जा रहा है, और जो नवाज़ शरीफ को प्रोटोकॉल मिला है तो हम तो रह गए, सारा प्रोटोकॉल तो नवाज़ शरीफ ले गए हमसे, हमारे हाथ से सिंध हुकूमत भी गई। और या तो जैसे इन्होंने मुख्तलिफ़ हुकूमतें चलाई थी, तो ये असम्बली को ही आगे एक्सटेंड कर देते, तोसी कर देते, तो हमें फ़ायदा होता। हमारा वज़ीर ख़ारजा भी पूरी दुनिया में जो 2-4 मुल्क बच गए थे पूरी दुनिया के, उसकी सैर कर लेते, और हम सिंध में गरीब सिंधियों का मज़ीद जो खून है वो निचोड़ लेते। तो वो उनको मौका ना मिला, वो दूसरों को दे दिया गया काम, तो वही है, अब उनको तकलीफ़ बड़ी है। दूसरी जानिब निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से, अब निगरान पंजाब हुकूमत को ना समझ नहीं आ रही कि हमने नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ कैसे देना है, चूँकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनके मामलात को देखते हैं और वही निगरान हुकूमत के इन फ़ैसलों को देख रहे हैं और वही उसको हेड करते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही। उनकी जानिब से सबसे पहले ये ख़बर आई और ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया गया। फिर हमने देखा कि कमरा अदालत में जब समाअत हुई, तो चूँकि ये ख़बर पहले की थी, तो कमरा अदालत में ना आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐसी कोई बात की और ना अमजद परवेज़ साहब ने ऐसी कोई बात की, और अदालत के सामने ना ही ऐसा कोई ऑर्डर पेश किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोहसिन नकवी की जानिब से एक स्टेटमेंट आई। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने अभी सिफारिशात भेजी हैं और फ़ैसला हाई कोर्ट ने करना है। अब मज़ीद तफसीलात चीफ़ सेक्रेटरी निगरान हुकूमत सामने लेके आए हैं और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया है कि 401 सेक्शन ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत ये जो हमने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, तो
تو ہم نے اس میں ٹیم میں کون لوگ تھے جنہوں نے ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے سفارشات بھیجیں اور وہ سفارشات منظور کر کے کابینہ کی جانب سے بھیجی گئی ہیں ہائی کورٹ کو۔ ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ 5 رکنی نگران کمیٹی ہم نے بنائی ہے، اور اس کمیٹی میں تاکہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 401 کے تحت 21 اکتوبر کو نواز شریف کی جانب سے دائر درخواست پر غور کیا جا سکے۔ درخواست دائر ہی 21 اکتوبر کو ہوئی ہے، جب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کر دی، جب اپیلیں بحالی کا معاملہ دائر ہو گیا، تو پھر انہوں نے یہاں پر العزیزیہ ریفرنس میں 21 اکتوبر کو درخواست دائر کی۔ کہتے ہیں جی کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی جانب سے درخواست پر غور کیا گیا۔ اس کمیٹی کی سفارش پر نگران کابینہ نے نواز شریف کی سزا معطلی کی منظوری دی۔ کمیٹی میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم، آپ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی جو کمپنی تھی دوائیوں کی، اس کے حوالے سے بھی جو اسکینڈل حال ہی میں سامنے آیا تھا، ڈاکٹر جاوید اکرم، اور اس کے وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم شکیل احمد، سیکرٹری قانون و پارلیمانی امور احمد علی کمبو، اور ایڈوکیٹ جنرل آف پنجاب خالد اسحاق۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وہ ہیں جو ان کے سابق وکیل بھی ہیں اور مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کمیٹی تھی، کمیٹی کی جانب سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں لا قانونیت اور آئین کی پامالی کی کہ نگران کابینہ یا نگران حکومت بیٹھ کے جو منتخب حکومت ہے اس کے فیصلے کو ریویو کر رہی ہے۔ ابھی آپ سنتے جائیے گا کہا کیا ہے، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں صوبائی حکومت نے قانون کے مطابق اپنا اختیار استعمال کرنے میں ناکام رہی۔ نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ منتخب حکومت، بزدار حکومت جو تھی، وہ اپنا قانون کے مطابق تشریح کی جا رہی ہے نا قانون اور آئین کی، کہ جی اپنے اختیارات استعمال کرنے میں ناکام رہی۔ اور 2020 میں نواز شریف کی طرف سے پیش کی گئی اسی طرح کی درخواست کو سیاسی اختلافات کی وجہ سے جو الیکٹڈ منتخب حکومت تھی اس نے خارج کر دیا۔ سیاسی اختلافات کا الزام نگران حکومت کی کمیٹی لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس وجہ سے خارج کی گئی کہ سیاسی اختلافات تھے۔ اچھا آگے، اب یہ معاملہ یہاں رکا نہیں۔ کہتے ہیں کہ کمیٹی نے کہا کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کی کابینہ کا فیصلہ بے بنیاد تھا۔ نگران کابینہ کی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ اس وقت کی جو منتخب حکومت کی کا فیصلہ تھا وہ بے بنیاد تھا، کیونکہ مذکورہ درخواست میں پیش کی گئی گزارشات پر نہ تو غور کیا گیا، نہ ہی ان کا جائزہ لیا گیا۔ حالانکہ بزدار حکومت کے نواز شریف کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا اکتوبر 2020 میں، جب نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کو بے بنیاد اور غیر قانونی کہا جا رہا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل کی دلیل ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹس کو چیلنج کیے بغیر اور کیس کے حقائق اور حالات پر بحث کیے بغیر پچھلی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا، کہ جو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع ہو رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، نہ ان کو کسی نے چیلنج کیا، نہ ہی قانونی پہلوؤں کو دیکھا گیا، اور نہ حالات پر بحث کی گئی اور نواز شریف کی درخواست مسترد کی گئی۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ درخواست گزار کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ یہ وہ نگران حکومت کہہ رہی ہے جو 5 ماہ سے خواتین کو جیلوں میں رکھ کے بیٹھی اور ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ درخواست گزار کا چونکہ نواز شریف ہے تو وہ نواز شریف کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، اس لیے پچھلی درخواست پر کیے جانے والے فیصلے کا اثر لیے بغیر درخواست کے میرٹ پر غور کیا جائے۔ کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2020 کے فیصلے کا بھی جائزہ لیا، جس میں نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دی گئی تھی اور انہیں مزید ریلیف کے لیے صوبائی حکومت سے رجوع کرنے کو کہا گیا تھا۔ اب وہ جو نواز شریف کو وہ جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے بعد ایک تو نواز شریف وہ اپنی ریمیڈی اویل کر چکے جو خارج ہو چکی ہے اور وہ فائنلٹی اٹین کر چکی ہے۔ پہلی بات یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ کی ایک درخواست خارج ہوئی ہے اور آپ 3 سال بعد آپ درخواست منظور کروا لیں، یہ تو عدالتیں نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے خود اپنا وہ پہلے والا فیصلہ واپس لے کے تبھی تو اشتہاری قرار دیا، تو جب ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تو پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پہ جو صوبائی حکومت اپنا اختیار استعمال کر رہی تھی وہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہی ہوا۔ کمیٹی نے نگران کابینہ کو نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی سفارش، یہ 5 رکنی کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی سفارش کی تھی تاکہ وہ ان کی عمر، نواز شریف کی عمر، صحت اور اچھے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے، نواز شریف کا جو اچھا طرز عمل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے قانونی طور پر اپیل کرنے کے لیے اپنا حق استعمال کر سکیں کہ نواز شریف کی سزا معطل کی جائے۔
کمیٹی کہتی ہے نگران کابینہ کو، تاکہ نواز شریف اپنا قانونی طور پر اپیل کا حق استعمال کر سکیں۔ کابینہ کے فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک اپیلیٹ کورٹ ہونے کے ناطے اگر ضروری سمجھے تو مناسب احکامات جاری کر سکتی ہے۔ اب کمیٹی کی جانب سے سفارش آئی، اس کو منظور کیا کابینہ نے۔ اب کابینہ نے منظور کر کے وہ بھجوا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ اب فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، فیصلہ نگران کابینہ نے نہیں کرنا۔ نگران کابینہ نے یہ ساری سفارشات لکھ کے، اور اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس معاملے کو پکڑ لیا کہ نگران کابینہ کس طریقے سے اس فیصلے کے ہوتے ہوئے جو ایک منتخب حکومت کا تھا اس پر کیسے دوسرا فیصلہ جاری کر سکتی ہے، بہرحال سزا اتنی معطل ہوئی ہے کہ کمیٹی نے سفارش بھیجی، کابینہ نے منظور کیا اور فائل بھجوا دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو فائنل فیصلے کے لیے کہ چونکہ آپ اپیل کورٹ ہیں تو آپ اپیلیٹ کورٹ ہونے کے ناطے جو مناسب سمجھے آپ اس کے اوپر فیصلہ کر دیں۔ اب نگران پنجاب حکومت تو یہی کر سکتی تھی، یہ انہوں نے کیا، اور اس کی حیثیت اتنی تھی کہ ان کے وکلا کی جانب سے عدالت کے سامنے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ یا ایسا کوئی فیصلے کا حوالہ بھی نہ دیا گیا۔ اب آگے چلیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف بھی، نیب بھی اور عدلیہ بھی مشکلات کا اس وجہ سے شکار ہے کہ آج نواز شریف نے پیش ہونا ہے۔ نواز شریف کی اگر تو میں نے آپ کو کہا تھا فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم مان بھی لیں کہ کوئی نگران حکومت نے سزا معطل کی ہے، تو پھر بھی وہ ایک العزیزیہ ریفرنس میں تھی، ایون فیلڈ میں نہیں تھی۔ ایون فیلڈ میں سزا معطل نہیں ہوئی، پہلی بات، اور یہ بات نگران کابینہ نے بھی نہیں کہی کہ ہم نے کوئی سزا معطل کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ریفرنس فائل ہوا، اب اگر عدالت نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ ریفرنس پھر واپس لے لیں، تو ریفرنس واپس نیب اس وجہ سے نہیں لے سکتا کہ وہ 5 رکنی بینچ تھا آصف سعید کھوسہ صاحب کا، اس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ حکم جاری کیا تھا جس کی بنیاد پر یہ ریفرنس دائر ہوئے تھے۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو نیب ہے، نیب اگر اس کو واپس لیتا ہے یا میرٹ کے اوپر، اب واپس وہ اس وجہ سے نہیں لے سکتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے جی کہ میرٹ کے اوپر آپ، عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے واپس نہیں لینا، میرٹ کے اوپر دلائل دیں، عدالت مین اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے۔ میرٹ کے اوپر اس وقت تک کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی جب تک نواز شریف گرفتاری نہ دیں، چونکہ سرنڈر کا جو کنسیپٹ ہے وہ وہی ہے جو اتھارٹیز کے سامنے، جیل حکام کے سامنے سرنڈر ہے۔ اس وجہ سے نواز شریف کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ ان کو ہر صورت میں جیل میں جانا ہوگا۔ اور اگر بہت آپ نے دیکھا ہماری عدالتوں کی جانب سے بڑے راستے نکالنے کی کوشش کی گئی، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتی رہیں اور سارے معاملات ہوتے رہے۔ اب میں آپ کو صرف یہاں بتاؤں گا، میں نے آپ کو 2 مشکلات بتا دیں، نیب کی مشکلات کہ وہ واپس نہیں لے سکتی، اور عدالتوں کی مشکلات کہ وہ بغیر ان کو جیل کے سامنے سرنڈر کروائے میرٹ کے اوپر بحث نہیں سن سکتے، میرٹ کے اوپر اپیلوں کو سن نہیں سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے موجودہ صورتحال پر آج اہم اجلاس ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے اجلاس میں نواز شریف کو لانڈری کے تحت کلین چٹ دینے اور صاف ستھرا کر کے پیش کرنے کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ جس طرح جوڈیشری نے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس نے کہا کہ جس طرح عدالتوں نے نواز شریف کو سپورٹ کیا وہ قابل مذمت ہے، عدلیہ سے انصاف کی توقع رکھتے تھے لیکن وکلا کو شدید مایوسی ہوئی اور عدلیہ نے پورے کا پورا جو نظام ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور کسی صورت بھی عدلیہ نے نظام کے اوپر رحم نہیں کیا اور انہوں نے نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ کہنا ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ اب آج 2:30 بجے دیکھتے ہیں کیا سماعت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔